अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश्शहरा फ़ल्यसुमहु वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ। बेपाया दरूद व सलामती हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रमज़ानुल मुबारक से फ़ायदे इंसानों के लिए, इस थीम के तहत अल्हम्दुलिल्लाह 35 एपिसोड देने का हमने वादा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 5 एपिसोड हमारे हो चुके हैं। आज ये 6वां एपिसोड है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। रमज़ानुल मुबारक का तारुफ चल रहा है हमारा, यानी किस तरीके से रमज़ान मुबारक का हम इस्तकबाल करें, रमज़ान मुबारक अगर आ जाए तो किस तरीके से हम एहतमाम करें, रमज़ान मुबारक आने से पहले हम किस जज्बे से उसका इस्तकबाल करें, आ जाने के बाद कैसा उसका हम एहतमाम करें। ये सब चीज़ें कब मुमकिन है, जबकि हमको रमज़ानुल मुबारक का तारुफ होना चाहिए। तो गुज़िश्ता एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि अहम टर्मिनोलॉजीज़ जो रमज़ान मुबारक में इस्तेमाल होती हैं उसका ज़िक्र मैंने किया, और उसमें से रमज़ान जो वर्ड निकला है कि आखिर इसका माना क्या, रूट वर्ड क्या है। रमज़ान निकला है रमज़तिल हर्रा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने गुज़िश्ता तालिबीन में ये बात लिखी है, कहा कि रमज़तिल हर्रा। डिटेल में मैंने गुज़िश्ता एपिसोड में आपके सामने मैंने कहा था, यानी सूरज इतना ज़्यादा, सूरज की गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी कि पत्थर गर्म हो गया, यहाँ तक कि माहौल गर्म हो गया। हाथ लगाते हैं तो आपको हाथ को गर्मी लगती है, तो इसको कहते हैं अरबी ज़बान में रमज़तिल हर्रा। जिस वक्त पर आदो समूद यानी बहुत कदीम ज़माने में अरब बाइदा, अरब आरिबा, अरब मुस्तारिबा कहते हैं। अरबी ज़बान जो बनी है अलग अलग तरह के कौमों से जो अरबी ज़बान बोलते थे, उनके अरब आरिबा, अरब मुस्तारिबा और अरब बाइदा से बनी है। तो अरब बाइदा ने वो अरब जो तबाह हो गए, जैसे आदो समूद, उस ज़माने के कुछ अल्फाज बाकी रह गए, उसमें से है रमज़ान। तो उन्होंने जो इस महीने के लिए वर्ड चुना था वही वर्ड चलते चलते अरबों में आया, और कुरान मजीद ने इस वर्ड का ख़ास तौर से जिक्र किया, क्योंकि रमज़ान मुबारक की बड़ी अहमियत है। साल के 12 महीनों में से 11 महीनों का नाम के साथ कुरान मजीद में जिक्र आपको नहीं मिलता, लेकिन आपको जिक्र मिलता है रमज़ान का। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में आपको ये वर्ड मिलेगा, रमज़ान। और इसके जिस वक्त पर ये नाम रखा गया था तो उस वक्त पर तो गर्मी थी, लेकिन आप देखते हैं कि कभी बाज़ जगहों पर रमज़ान मुबारक सर्दी के मौसम में आता है, बाज़ जगहों पर रमज़ान मुबारक गर्मी के मौसम में आता है, और बाज़ एरियो में रमज़ान मुबारक बारिश के मौसम में आता है। का मतलब ये निकला कि जिस वक्त पर नाम रखा गया था उस वक्त पर मुनासबत थी। आज भी मुनासबत ये है कि आप देखते हैं रमज़ान मुबारक में ईमान की हरारत बढ़ जाती है, नतीजे में आदमी छुप कर भी नहीं खाता, बच्चा बूढ़ा आप देख लीजिए माशाअल्लाह सब कह रहे अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। एक माने में ईमान की अलामत है रमज़ान मुबारक। रोज़ा रखना इंसान के लिए ईमान की अलामत है, उसका ईमान है, इस बात की दलील है कि वह आदमी छुप कर भी नहीं खा रहा। इस मतलब निकला कि वह आदमी का ईमान की अलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रमज़ान के बारे में डिटेल गुजरे। अब जो वर्ड है सौम, रमज़ान मुबारक में जो वर्ड हमको सबसे ज़्यादा हमें वर्ड मिलता है, जिसको हम कहते हैं उर्दू में रोज़ा, तो बेहतर है कि हम अरबी के जो अल्फाज है, कुरान मजीद के जो अल्फाज है, सियाम, सौम, उसकी हम आदत डालें समझने की। सौमा फल्यसुम, सौम, सियाम, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के आयत नंबर 183 में आपको इसका वर्ड मिलेगा, कुत या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए, कुतिबा अलैकुमुस सियामु, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, सियाम फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अब देखिए अल्लाह ताला यहाँ पर ना सिर्फ रोजे का जिक्र कर रहे हैं बल्कि रोजे की हिस्ट्री भी बतला रहे हैं कि गुज़िश्ता कौमों पर भी ये रोजे फर्ज किए गए थे। लअल्लकुम तत्तकून, रोजे का मकसद भी बतला रहे। एक आयत के अंदर 3 इंफॉर्मेशन आपको मिली, रोजों का जिक्र आपको मिला, तारीख
یعنی کہ گزشتہ قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اس کی انفارمیشن ملی آپ کو، اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، یعنی ایسا تمہارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے، احساس پیدا ہو جائے، اور تمہارے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو جائے کہ تم اللہ کے خاطر، اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ، اور جو چیزیں اللہ چاہتا ہے اس کے کرنے والے بن جاؤ۔ یہ مطلب ہوتا ہے تقوی کا۔ یعنی ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں جو ورڈ ملتا ہے ہمیں سیام کا ہمیں ورڈ ملتا ہے۔ صوم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو المنع، رکا دینا، رکاوٹ ڈالنا۔ عرب کے لوگ کہتے تھے کہ عری الشوا منہا وأردف نحضها جرد المتون وسائر الاعرابی، یعنی کہ عری الشوا منہا وأردف نحضها، کہ عاری کر دیا گیا، اس کو خالی کر دیا گیا بیکار قسم کے گوشت سے، اور مضبوط پٹھے اس کے بنا دیے گئے۔ یہ کب ہوتا تھا؟ کہتے ہیں علفت علی دعۃ فصارت بدنا، کہ پہلے ان کو خوب چارہ دیا تھا، خوب چارہ دیا تھا تک کہ وہ موٹے بھاری بھرکم ہو جاتے تھے، پھر اس کا اچانک ان کے چارے کو رکا دیا جاتا۔ نتیجے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ آہستہ 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 بیکار قسم کا جو مادہ تھا، جو فیٹس تھے، وہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو ایسا ٹرین کیا جاتا تھا کہ جہاں پر مضبوط اصل گوشت کی ضرورت ہے وہاں پر مضبوط پٹھے ہو جاتے تھے، اور ان کے چاروں کو رکانے کے لیے مالک کیا کرتا تھا، ان کے جانوروں کے یا وہ گھوڑوں کے منہ کے سامنے ایک پٹی لگا دی جاتی، ایک بٹی لگا دی جاتی، ایک رکاوٹ ڈال دی جاتی۔ وہ جب کھانے جاتا جانور تو کھا نہیں پاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور اپنے آقا کے حکم سے کھاتا تھا اور اپنے آقا کے حکم سے رک جاتا تھا۔ جس وقت پر وہ رکاوٹ نکالی جاتی تھی تو وہ کھانے کے قابل بن جاتا تھا، اور جس وقت پر وہ رکاوٹ رہتی تھی وہ کھا نہیں سکتا۔ اس کا مطلب نکلا کہ وہ اپنی مرضی سے نہ کھاتا تھا نہ وہ اپنے مرضی سے رکتا تھا۔ تو بالکل اسی طریقے سے رمضان مبارک میں بھی کیا ہوتا ہے، سحری میں آپ اٹھ کر کھاتے، جبکہ آپ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ وہ ٹائم نہیں ہے، جنرلی میں یہ ٹائم پہ عادی نہیں ہوں۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، تو آپ کہتے ہیں میں راضی ہوں، میں مسلم ہوں۔ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو اپنی اچھاؤں اور اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ مسلمہ، ناقۃ مسلمہ کہتے تھے، یعنی وہ اونٹنی جو مسلمہ اطاعت کرتی تھی، اپنے آقا کے بتلائے طریقے کے مطابق پیچھے پیچھے چلے جاتی تھی، تو اسی سے ورڈ نکلا مسلم، یعنی کہ وہ جو کہ اپنے خواہشات اور اپنے خیالات اور افکار کو، اپنے اچھاؤں کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو مسلم کہے گا کہ نہیں، اب سحری میں کھانا ہے تو ہم کھائیں گے، دن میں نہیں کھانا ہے ٹھیک ہے نہیں کھائیں گے، نہیں ہم تو عادی ہے کھانے کے، نہیں، اوپر ہمارے آقا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اللہ کے فرمان کو ہم تک پہنچا دے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اطاعت کی، اللہ کے خاطر ہم رک گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم رک گئے تو اب یہ ہو گیا اسلامک ٹرمینالوجی میں صوم، کہ ہم رک گئے۔ اور جہاں پر اس کا ذکر آیا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183، روزہ کا ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی تو صوم کے بارے میں بہت جگہ پر اس کا ذکر آیا ہے، لیکن ڈائریکٹ صوم کے بارے میں رمضان مبارک کے متعلق جو آیتیں آئی ہیں، اگر کوئی ہمارے بھائی اس پر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، کالج کے بچے، اسکول کے بچے اس بارے میں، بھائی اور بہنیں اس میں اسٹڈی اگر کرنا چاہتے ہیں تو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183، 184، 185 اس میں خاص طور سے اس کا ذکر آیا ہے۔ پھر اس کے بعد 186 میں پڑھتے ہیں تو دعا کے بارے میں ہے، پھر اس کے بعد 187 میں خاص طور سے پھر اس کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد 188 میں رمضان مبارک کے بارے میں کوئی خاص آپ کو ڈائریکٹ ذکر نہیں ملے گا، 189 میں آپ کو پھر رمضان مبارک کے چاند سے متعلق گفتگو ملے گی۔ تو مطلب یہ نکلا کہ یہ آیتیں جہاں پر ذکر میں آ رہی ہیں، اگر اطراف کا کانٹیکس اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر قتال کی بات ہو رہی ہے، جہاد کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر علماء کرام نے نقطہ بتایا ہے کہ جہاد کے آیتوں کے دوران رمضان مبارک کا ذکر اس بات کی علامت ہے کہ رمضان مبارک کے دوران آدمی روزہ رکھتا ہے، کئی عبادتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اور ایک ماحول بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو آدمی
کے بارے میں آتا ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، اگر کوئی آدمی اپنے بھوک پر کنٹرول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ دنیا میں ہر جگہ پر ڈسپلن فالو کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے کنٹرول کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی اگر بھوک پر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ایک بالکل اسی رمضان مبارک میں مکمل 1 مہینہ بندہ صبح سے شام تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتلائے طریقے کے مطابق اپنے بھوک پر کنٹرول کرتا ہے، تو نتیجے میں انشاءاللہ جہاد کے میدان میں بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا معصوموں کو مت مارو، پانی کو تم خراب مت کرو، درختوں کو مت کاٹو، اور اسی طریقے سے اگر سامنے والا آدمی پناہ چاہتا ہے تو تم کو پناہ دے دو۔ اپنے طور پہ کوئی آدمی جا کر جنگ کا اعلان نہیں کر سکتا، آفیشل لیول پر حاکم، اور اسی طریقے سے جا کر خواہ کے اتیاچار نہیں کر سکتا، ظلم نہیں کر سکتا، ایسے ہی جا کر جنگ شروع کر دیتا اور کسی کو مار دیتا اور اپنے جذبات کی پیاس بجھانے کے لیے، ایسے سارے جذبات نہیں ہونا چاہیے۔ وقت کا حاکم کہتا ہے کہ اب ڈیفنس لینا چاہیے، پری ایمپٹیو اٹیک ہے یا ڈیفنسو اٹیک ہے، اس وقت پر اجازت ہوتی ہے تو اس وقت پر آداب اور اخلاق کا خیال کرتے ہوئے صرف اس سے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے اس ظلم کو روکنے کے لیے، ایسا نہیں کہ کسی اور نے ظلم کیا ہے تو کسی اور کو جا کر آپ مار رہے ہیں، کسی معصوم کو مار رہے ہیں جس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اب لڑنے کے دوران ان سارے آداب اور اخلاق کا اگر آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے آپ کو کافی ٹریننگ کی ضرورت ہے، کنٹرول کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قتال والی آیتوں کے درمیان روزے کو رکھ دیا تاکہ ایک انسان یہ دیکھے کہ حق اور ظلم میں اس کو فرق نظر آ جائے۔ دیکھیں اسلام کتنے بہترین انداز میں تشریح پیش کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ نعوذ باللہ اسلام کو کہتے ہیں کہ دہشت گردی والا مذہب ہے، جبکہ سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک معصوم کو مار دینا کسی بھی، دہشت گردی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ٹیررزم کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی بھی ایک معصوم انسان انوسنٹ کو مار دینا، یہ ہے دہشت گردی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 32 میں ایک معصوم کو مار دینا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ اب پورے انسان کتنے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن فی الوقت جو دنیا کی آبادی پاپولیشن ہے وہ ہے 7 بلین، کم سے کم ایک آدمی کو 7 بلین انسانوں کو مارنے کا گناہ ملے گا۔ تو ظاہر بات ہے کون سا مسلمان ہے جس کو آخرت میں اپنے گناہوں کی بنیاد پر اس کو اگر ڈر لگا ہوا ہو، کون سا انسان ہے جو 7 بلین کم سے کم 7 بلین انسانوں کا گناہ لے کر قیامت میں اٹھنے کی بات کرے گا؟ تو چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، کوئی بھی اگر انوسنٹ ہو اس کو مارنے کو اسلام کنڈم کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک اور روزے کا جو ورڈ ہمیں ملتا ہے وہ ان آیتوں میں ملتا ہے، سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 183، 184 اور 185 میں خاص طور سے، پھر اس کے بعد 187 میں اور 189 میں، یہ 5 آیتوں میں خاص طور سے رمضان اور روزے کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہمیں ورڈ ملتا ہے تقوی کا ورڈ اس میں ہمیں ملتا ہے، جو رمضان مبارک میں آپ یہ ورڈ زیادہ سنتے ہیں، لعلکم تتقون۔ دراصل اس کا عام طور پہ اردو میں یا انگلش میں جو ترجمہ کرتے ہیں فیئر یا خوف، یہ ترجمہ انکمپلیٹ ترجمہ ہے، کیونکہ عربی میں جو ورڈ تقوی ہے اس کا ترجمہ خوف کریں آپ تو ہم کہیں گے انکمپلیٹ ترجمہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خوف کا ورڈ بھی استعمال کیا، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ، تم ان سے مت ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا خشیت کا ورڈ استعمال کیا ہے، اور اسی طریقے سے خوف کا بھی ورڈ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استعمال کیا۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے تقوی کا ورڈ استعمال کیا۔ اس کا مطلب اکلا کہ تقوی اور خشیت کا معنی الگ ہے، ہم دونوں کو سینونیم نہیں کر سکتے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ قرآن مجید کے ورڈ کو سینونیم کہہ کر آگے نہ بڑھ جائے، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ باریک سا فرق ہوتا ہے، اسی لیے اس کو عرب کے لوگ کہتے ہیں مترادف۔ ردیف کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو پیچھے جو بیٹھا اس کو کہتے ہیں ردیف، یعنی مکمل گاڑی پر نہیں بیٹھا ہے، کونے کے حصے میں۔ مترادف کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے کچھ حصے میں مشابہت ہو سکتی ہے لیکن کمپلیٹ اعتبار سے دونوں سینونیم کبھی نہیں ہو سکتے، مکمل مترادف مشابہ نہیں ہو سکتے، کبھی کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا۔ تو تقوی کو خوف کا ترجمہ کر دینا کافی نہیں ہے ان اصولوں کے تحت۔ کیا مطلب ہے تقوی کا؟ تقوی کا ورڈ نکلا ہے تقاتن سے۔ تقاتن کا مطلب ہوتا ہے ڈھال، جیسے مثال کے طور پہ اگر میں بارش سے بچنے کے لیے چھتری کا استعمال کرتا ہوں تو چھتری کیا ہو گئی؟
چھاتا کیا ہو گیا؟ یہ تقاتن ہے، رکاوٹ ہے جو مجھے بارش سے بچا رہی ہے۔ اگر میں تلوار کے وار سے بچنے کے لیے اگر میں ڈھال کا استعمال کرتا ہوں تو یہ ڈھال کو عربی زبان میں کہتے ہیں تقاتن۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں سامنے والے کے تلوار کے وار سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ کا مطلب یہ نکلا کہ تقاتن کا مطلب یہ نکلا کہ جو بھی ہم ایمان لاتے ہیں، سورہ عصر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں جو تمہارے لیے ڈھال بن سکتی ہیں خسارے سے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سورہ نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پورے کے پورے انسان خسارے میں۔ آیت نمبر 1، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، پورے کے پورے انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ علم یعنی ایمان کے لیے علم چاہیے، علم، عمل، دعوت، صبر۔ صحیح علم حاصل کرنا اسلام کا، صحیح عمل کرنا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق، اور اصلاح اور دعوت کا کام کرنا، لوگوں کو بھی اچھائی کی طرف بلانا عمل کے بعد، اور صبر سے نیک کام میں لگے ہوئے رہنا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، مصیبت میں صبر کرنا ہے، واویلا نہیں مچانا ہے۔ اگر کوئی یہ 4 کام کر لے گا، ایمان کے ساتھ ساتھ صبر تک کی جو مرحلہ ہے، ایمان، عمل، اصلاح اور دعوت اور صبر، تو یہ جو اس کے اعمال ہے یہ اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں گے اس کے اور جہنم کے درمیان۔ دنیاوی اور آخرت کا جو بھی خسارہ ہے اس خسارے کے درمیان، انسان کے درمیان یہ سارے اعمال کیا بن جائیں گے؟ رکاوٹ بن جائیں گے۔ لعلکم تتقون کہا گیا تاکہ تمہارے لیے یہ روزہ رکاوٹ بن جائے جہنم کی آگ سے، یہ مطلب ہے لعلکم تتقون بہ، تاکہ تم اس روزے کے ذریعے سے بچا سکو اپنے آپ کو، کس سے؟ جہنم کے آگ سے، یہ اللہ کے غصے سے، اللہ کے غضب سے، اور اللہ کے فیصلے کہ آپ کو کہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل نہ کر دے۔ آپ کو اس غصے سے بچنا ہے، اور جہنم سے اگر آپ کو بچنا ہے تو درمیان میں آپ کو ڈھال بنانی ہے۔ تو اس میں سے کہا گیا صوم کے کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تتقون کا ورڈ نکلا تقاتن سے، تاکہ تم رکاوٹ بنا لو، اور درمیان میں آپ ایک رکاوٹ بنا لو اپنے اور جہنم کے درمیان۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پر جس کی وجہ سے رکاوٹ بڑی مضبوط ہوتی ہے جہنم سے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آدمی توحید پر رہے، شرک نہ کرے، اس کا ایمان اچھا ہونا چاہیے، ایمان کے سارے ارکان، عقیدے کے جتنی چیزیں وہ مضبوط ہونے چاہیے۔ اگر وہ آدمی شرک کرتا ہے تو یوں سمجھے گویا کہ اس نے چھتری میں سوراخ ڈال دیا، ظاہر بات ہے پورا پانی آ جائے گا آپ کے اوپر۔ اور ڈھال کو اگر مان لیجئے کہ وہ ڈھال جو ہے کپڑے کی ہے، اگر وہ ڈھال مان لیجئے کہ ٹوٹی ہے، درمیان میں سے سوراخ ہے، تو تلوار کے گھاؤ سے اپنے آپ کو آپ نہیں بچا سکیں گے۔ یا وہ ڈھال آپ کی ایک پیپر کی بنی ہوئی ہے، تو ظاہر بات ہے جیسے تلوار کا اس پر وار ہوگا تو آپ ڈھال سے بچا نہیں پائیں گے۔ آپ کی ڈھال مضبوط ہونی چاہیے، آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ تو پہلا یہ ہے کہ عقیدہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آدمی کے اعمال میں حرام چیزیں نہیں آنی چاہیے، بالکل اعمال صالحہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ایک آدمی حرام کام کرے گا تو گویا کہ اپنی ڈھال کو کمزور کر رہا ہے۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جیسے سے وہ گناہ کر رہا ہے تو یوں سمجھے کہ وہ اپنے اور جہنم کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو کمزور کر رہا ہے۔ شرک کر رہا ہے تو گویا کہ اس نے رکاوٹ کو بالکل ہی ختم کر دیا، اب اس کے اور جہنم کے درمیان کوئی بھی رکاوٹ نہیں۔ اب اگر اس کا عمل حرام والا ہے، عقیدہ اچھا ہے لیکن عمل اچھا اگر نہیں ہے تو گویا کہ وہ اپنے ڈھال کو کمزور کر رہا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے یعنی شرک سے بچانا، حرام چیزوں سے بچانا، اور تیسرا ہے کہ فضول کاموں سے ہی بچانا۔ ایک آدمی کہتا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بس گپے مار رہے ہیں آپ، اور چیٹنگ یعنی کہ بس گپ شپ کر رہے ہیں، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ اگر اس میں غیبت شامل ہو رہی تب تو وہ حرام ہو گیا، لیکن آپ کہتے ہیں میں حرام نہیں کر رہا ہوں، کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، خالی بس ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، ٹائم کلنگ جس کو کہتے ہیں، تو ہم کہیں گے فضول کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک میں خاص طور سے یہ مہینہ ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیں، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، بلکہ فضول کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں، تو انشاءاللہ آپ کے اور جہنم کے درمیان جو ڈھال ہے، جو رکاوٹ ہے، اس کو مضبوط سے مضبوط کریے، تاکہ جہنم سے بچ کر ہم کہاں چلے جائیں؟ جنت میں چلے جائیں۔
تو تقوی کا ورڈ اس کے پورے سینس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف خوف کہہ کر ہم نکل جاتے ہیں تو اس کا صحیح سینس مکمل اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا. ابھی ہمارے پاس جو ہم کو رمضان مبارک میں ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو نماز چلو ارادہ کرتے ہیں اس سال سے ہم صلاح پڑھیں گے. تو صلاح کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنا. اس کے اندر دعا، صلاح کا معنی ہوتا ہے دعا. اس کے کئی معنی ہیں. یعنی نماز میں آپ کیا کرتے ہیں؟ شروع سے لے کر آخر تک یہ دعائی ہے. ایک معنی میں اللہ کو یاد کرنے کا نماز ایک ذریعہ ہے. اللہ اکبر کہتے ہیں آپ، کس کو یاد کریں؟ اللہ کو. سمع اللہ لمن حمیدہ، کس کو یاد کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کو. رکوع میں جاتے ہیں آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اللہ کو. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، تو آپ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہاں پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں آپ. معوذتین پڑھتے ہیں، کوئی سورہ پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں آپ. تو جو دعائیں ہوتی ہیں یہاں تک کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب آپ سلام پھیرتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 14 میں اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے. آدمی کیا ہوتا ہے دنیا میں جب کام میں رہتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے. اس کو اپنے بیوی بچے، اس کے اپنے ٹارگٹ، اس کے اپنے کمپنی کے مسائل، اس میں آدمی بھول جاتا ہے. لیکن نمازوں کے بہانے کیا ہوتا ہے؟ ٹائم پہ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ارے میرا پیدا کرنے والا بھی تو ہے، میں اکیلا کیسے میرے مسئلے حل کروں گا؟ میرے پیدا کرنے والے سے میں دعا کرتا ہوں. تو نمازوں کے درمیان آنے والے مسائل کو حل کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اگر آپ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ نمازوں کے درمیان آنے والے مسائل کو اللہ حل کر دیں گے انشاءاللہ. اس کے درمیان آپ کے اوپر رحمتیں، ہر دو نمازوں کے درمیان رحمتیں اور مغفرتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. تو صلاح، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو. اب ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا اور روزہ رکھتا ہے تو ہم کہیں گے ایک آدمی اگر عقیدہ اچھا نہیں رکھتا، روزہ اور نماز اچھی نہیں رکھتا اور روزہ رکھنے کے چکر میں ہے تو وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ روزے کا بڑا امپورٹنس ہے. تو اس کا مطلب اکلا کہ بھائی پاسپورٹ موجود نہیں ہے لیکن باہر سفر کرنے کے لیے، انڈیا سے باہر جانے کے لیے وہ آدمی ٹکٹ خریدنے کے چکر میں، جبکہ پاسپورٹ ہی موجود نہیں. تو پہلے بنیاد تو ہونی چاہیے. تو بالکل اس لیے توحید بنیاد ہے اور اس کے بعد نماز وہ ایک الگ بنیاد ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 8 کے اندر بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے. تو اس میں شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، وإقام الصلاۃ نماز کو قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرنا، وصوم رمضان، یہ اسلام کے 5 ارکان اور پلر میں سے رمضان مبارک کے روزے رکھنا، اور وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت ہو وہاں تک جانے کی. تو الحمدللہ آج کے سیشن میں ہم نے صلاح کا معنی کیا ہے، صوم کا معنی کیا ہے، اور اسی طریقے تقوی کا معنی کیا ہے ہم نے سمجھا ہے. اور جو باتیں ہمارے پاس ابھی باقی، اعتکاف کا معنی الگ تھلگ ہو جانا، دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کچھ مخصوص پابندیوں کے ساتھ آپ مسجد میں ہی رہتے ہیں 10 دنوں کے لیے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں اعتکاف. ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. لیلۃ القدر یعنی وہ رات جس کے اندر تقدیر بانٹی جاتی ہے، قدر و منزلت والی رات. اور اسی طرح ذکر مانے ریمائنڈر، آپ کو ریممبر آپ اللہ تعالیٰ کو کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے. ریممبر اللہ کو یاد رکھو، بھولو مت جس کو کہتے ہیں. تو اللہ کا ذکر آپ کرتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ان سارے الفاظ پر ہم گفتگو کریں گے. اسی طریقے سے ورڈ ہے افطار، فطر ان سے نکلا. فطر کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو نئی چیز آتی ہے زمین سے اچانک، آپ دیکھتے ہیں کہ جو بیج ڈالتے ہیں تو میں سے پھٹ کر کوئی نئی چیز آتی ہے، تو اس سے ورڈ نکلا افطار. یعنی آپ بھوکے رہتے ہیں تو آپ کے جو ڈائجیشن سسٹم ہے گویا کہ پورا بالکل خاموش پڑا ہوا ہے، اچانک اس کے اندر کوئی چیز پڑتی ہے تو پھر اس کے اندر حرکت آتی ہے. افطار کوئی چیز آپ شروعات کرتے، اسی لیے فطور کہتے ہیں ناشتے کو، کیونکہ آپ رات بھر سوتے کھاتے اور پیتے نہیں، جب صبح میں شروعات کرتے ہیں تو گویا کہ ایک چیز کی نئی شروعات ہو رہی. اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں افطار. اور سحری، تسحر، کیونکہ سحر کے ٹائم پہ جو ٹائم پر آپ کھا رہے ہیں وہ عربی زبان میں اس کے لیے سحر کا ورڈ، سحور، سحور کا ورڈ آیا ہے، اسی لیے سحری
یہ جو الفاظ میں تہجد، نیند میں سے اٹھ کر کوئی چیز کام کرنا، کوئی ٹائم گزارنا. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں صلاۃ التہجد. لیکن اگر کوئی آدمی نیند اس کو لگتی نہیں ہے لیکن اس کو ٹائم مل جاتا ہے تہجد کا، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ چونکہ میں نہیں سویا تو لہذا میں تہجد نہیں پڑھوں گا. نہیں، وہ قیام اللیل میں تو آ جائے گا. جنرل جو ورڈ ہے قیام اللیل، قیام مانے ٹھہرنا، اللیل مانے رات میں ٹھہرنا، اللہ کے دربار میں ٹھہرنا، نماز کی حالت میں ٹھہرنا، اس کو کہتے ہیں قیام اللیل. تراویح کا مطلب ہوتا ہے راحت سے نکلا ہے، ترویحہ کا پلورل ہے تراویح، راحت لیتے ہوئے پڑھنا. ہر 4 رکعت کے درمیان آپ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی راحت لیتے ہیں، تو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تراویح، صلاۃ التراویح. تو یہ وہ بنیادی طور پر وہ الفاظ ہے جو ہم کو رمضان المبارک میں زیادہ سننے کو ملتے ہیں. زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے صفائی اور بڑھوتری، کیونکہ آپ جب اپنے مال میں سے جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، گویا کہ آپ مال میں کا وہ حصہ نکالتے ہیں 2.5% اگر آپ نکالتے ہیں، صاحب نصاب اگر ہے، ٹائم گزر چکا اسلامی اعتبار سے، تو آپ اپنے مال میں کا آپ کیا کر رہے ہیں؟ گویا کہ آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو باقی کا حصہ پاک ہو رہا اور اللہ کی رحمت اس پر رہے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے اس پر. وہ کنز ہے، پھر وہ قیامت میں وہ ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور بڑھوتری کا مطلب یہ ہے کہ برکت بہت زیادہ ہوتی ہے. جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کے مال میں اللہ تعالیٰ برکتیں بہت دیتے ہیں، بڑے بڑے بیماریوں سے، ناگہانی آفتوں سے بچا لیتے ہیں، تاکہ اس کا مال ایسی جگہوں پر نہ جائے جس کی وجہ سے آدمی کو مصیبتیں آ جائیں، تو اس کا مال اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. تو یہ وہ بنیادی الفاظ ہے جس کا ہم رمضان مبارک میں خاص طور سے ذکر سنتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان مبارک کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہے، تاکہ ہم اور چاق و چوبند ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرنے کے لیے اس مبارک مہینے میں. اور اس رمضان المبارک کو کوشش یہ کیجئے کہ یہ ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ بن کر یہ ختم ہو اور ہمارے لیے مغفرت کا اس کے اندر سامان ہو جائے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے رمضان المبارک اور ہمارے لیے ہر گھڑی ہماری مغفرت کا ذریعہ اللہ بنا دے. جس وقت پر ہماری موت ہو تو اس وقت پر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.